अस्सलामुअलैकुम या इस्लाम मदद। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज है 5 मुहर्रम उल हराम, तो मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग करने लगी हूँ 5 मुहर्रम की रात से। मेरे प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम, उनके सदक़े आप सबको जो जो ये व्लॉग देख रहे हैं उनकी सब नेक हाजात कबूल अता फ़रमाएँ, और मेरी भी सब हाजात, नेक दिली हाजात कबूल अता फ़रमाएँ। इमाम हुसैन के सदक़े हमारे अल्लाह पाक हमारी सब हाजात को कबूल अता फ़रमाएँ, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मैं भी आप सब के लिए दुआ करूँगी इंशाअल्लाह ज़रूर। अभी हम जाने लगे हैं शाह शम्स दरबार, हज़रत शाह शम्स दरबार तब्रेज़। हम लोग हर साल अपना मुहर्रम, अपनी मजलिसें वगैरह शाम के टाइम वहीं सुनते हैं। वैसे सुबह के वक्त मैं जाती हूँ, इधर 7 इमाम बार का है साहिब ज़मान, उधर व्लॉग बनाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए फिर मैं वीडियो उधर से नहीं लेती। अभी वहाँ पर चलते हैं और फिर आपसे सब कुछ शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। मौला की रज़ा से रहिएगा मेरे साथ। दरबार पर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर पहुँचते ही दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून कि आपकी सोच है। देखें कितने खूबसूरत अलम है, कितना खूबसूरत मंज़र है। सामने दरबार है हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ की, इधर मजलिस हो रही है, इमाम बार का है। चलते हैं मजलिस के अंदर, ज़ियारत कर लीजिए दरबार की, और चलते हैं अंदर और सुनते हैं मजलिस। अभी जब हम लोग आए थे तो बहुत ज़्यादा रश था, पहली नशिस्त जो है वो ख़त्म हो रही थी, तो हमने सोचा इधर अलम के पास रुक जाते हैं जब तक मजलिस एंड हो जाती है, और फिर अंदर जाएंगे, क्योंकि बहुत घुटन हो रही थी, बहुत ज़्यादा रश था। अलम की ज़ियारत करें, कितना खूबसूरत मंज़र और मौसम है, देखिए मौला का करम देखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मजलिस हो चुकी है और अब अलम बरामद हो चुके हैं। माशाल्लाह ज़ियारत कीजिए, मौला पाक हम सब की हाजात कबूल अता फ़रमाएँ, आमीन। मजलिस की दूसरी नशिस्त का आगाज़ हो गया है, और हम लोग अब मजलिस में इमाम बारगाह में बैठ गए हैं और मौला का ज़िक्र सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर मोमिन को ये दिन नसीब फ़रमाए। काज़िम रज़ा तकी के नतीजा अक्से जलीसी पूरी तवज्जो से सुनो। ते चन अस्करी दे जमाल चेहरे ते 14 का हुस्ने वकार हुसी, ते जेड़ा भी ता एक देख घिसी ओ सारे आदा जमाल बोला तुम मुस्तक सलामत रब बवाज़े मुनस्सर। अदब यहाँ तुम किसके साथ उठेगा मैशर की भीड़ में, बैठे हो बोलना मेरा ले जाओ बस एक बार झुको कायनात ले जाओ, निजात ले जाओ, निजात ले जाओ, निजात ले जाओ, बस एक बार मेरे हुसैन बादशाह ने एक गल की थी, ये हुसैन को वजह से इस वास्ते आकर लिया कहा हुसैन ले आकर हमारी करबल में, कहा हुसैन ले आकर हमारी करबल में है, कहा हुसैन ले आकर कफन खरीद के लंबी हयात ले जाओ। बोला तो मस्ताना के सलाम करो, एक बवाल बुलंद सलाम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे हुसैन बादशाह दा एक बहुत फरमान है आप इस्लाम मेरे मुसलमान ना वास्ते ने आसन को बड़े मेरे हुसैन बादशाह ने एक गल की है, जो चाहते होगे इस्लाम की हदें पढ़ ले, जो चाहते होगे इस्लाम की हदें पढ़ ले,
ساتھ لے جاؤ. نا سرکار کروں تے سرکار بھی اولاد گھنوا کے دے سکتے ہیں نا. لیکن انہیں پوچھیا ہے سرکار نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیتا. سرکار نے فرمایا رہے خالق نے تیری قسمت سے اولاد نہیں. اے روندو یا ترے ہے میرے حسین بادشاہ دی نگاہ پر پئیے. میرے امام فرمانے نے او شام دا وسطا راہب مدینے دا غریب مدینے دا غریب سنڈائی بلا واپس والے. میرے امام پوچھنا کہ دن کیڑے پاسے گیا سرکار کے دربار چ گیا اولاد دی خاطر کہ سرکار نے فرمایا کہ خالق نے میری قسمت وچ اولاد نہیں. توجہ ہے نا جیڑی گل ایک منگل واسطے آیا ہوں تو وہ ایک بھی کوئی نہیں. جڑے لے میں گل کیتی ہے جیڑی گل میرے امام نے صحیح بنا کیتی ہے سنا نیا سر کوئی توجہ کرے سو. میرے امام نے کیڑی گل کیتی ہے کہاں حسین میرا عیب سے کیوں پریشان ہو. کہاں حسین میرا عیب سے کیوں پریشان ہو. کہاں حسین میرا عیب سے کیوں پریشان ہو. جو ایک مانگا ہے مجھ سے تو ساتھ لے جنت واسطے سارے نماز روزے پڑھتے ہیں نا کہ جنت ملے. لیکن ایک مشورہ ایک سلام میں بھی دینا چاہتا ہوں. نیا سن کو توجہ کرو سو اس واسطے آخر سکھے حسین کی مجلس میں تم چلے آؤ. سکھے حسین کی مجلس میں تم چلے آؤ. سکھے حسین کی مجلس میں تم چلے تو واپسی پہ یہ جنت بھی ساتھ لے جاؤ. نکاح لے جاؤ. نکاح لے جاؤ. رتبہ حسین دا کتنا بلند ہے دنیا تے. رتبہ حسین دا کتنا بلند ہے دنیا تے. رتبہ حسین دا کتنا بلند ہے دنیا نہ بلند رتبہ پوری کہنا تو حسین بادشاہ دا رتبہ بلند ہے. تے. رتبہ حسین دا کتنا حسین دا ہر بندہ رزق کھانا پہ صدقہ حسین دا ہر بندہ رزق کھانا پہ صدقہ حسین دا. ہر بندہ رزق کھانا پہ صدقہ حسین دا. ہر عید تے ہر کوئی خوش ہوندا ہے. اور ایک غیر معروف نام ہماری نسبت ہماری سماعتوں کی نسبت وہ ہے سبع مثانی. سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ واحد سورہ ہے کہ جو 2 مرتبہ نازل ہے. 7 آیات ہیں. اس اعتبار سے عربی میں چونکہ 7 کو سبع کہا جاتا ہے تو اس اعتبار سے سبع اور 2 مرتبہ نازل ہونے کی وجہ سے مثانی. اسی وجہ سے اس سورہ کو سورہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ قرآن مجید کی وہ واحد سورہ ہے کہ جو اتنے زیادہ فضائل رکھتی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی دوسری سورہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس اعتبار سے کہ اس کے فضائل اس قدر بیان ہوئے ہیں. یہ معصوم علیہ السلام کی حدیث میرے پیش نظر ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی مردہ انسان کے اوپر کوئی انسان مر گیا ہے
مردہ انسان کے اوپر بھی اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے، مردہ انسان پہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور مردہ زندہ ہو جائے، تو امام نے فرمایا تعجب نہ کرو، فاتحہ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ مردے زندہ کر سکتے۔ اگر اس کے پڑھنے سے مردہ زندہ ہو بیٹھے تو امام نے فرمایا تعجب نہ کرو، اس لیے کہ اس فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ مردے زندہ کر سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ سورہ فاتحہ کی عظمت ہے کہ اس زمین کو شرف عطا کیا گیا، اس زمین کو شرف بخشا گیا احمد مجتبیٰ کے ذریعے سے۔ امام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو شرف بخشا ہے کہ اللہ نے ان کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ اپنے حبیب پہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو نازل فرمایا، فرمایا یہ ہمارے نبی کا شرف ہے۔ خص محمدن، اللہ نے رسول خدا کو خاص فرمایا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے خاص فرمایا احمد مجتبیٰ کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے؟ اس آیت، اس حدیث کا کیا مطلب ہوا، مفہوم کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لم یشارکہ احد من النبیین والصدیقین، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط زمانے میں احمد مجتبیٰ پہ یہ سورہ فاتحہ نازل فرمائی ہے، حتیٰ کوئی نبی بھی نبی کے اس شرف میں شریک نہیں ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ کے اس شرف میں کوئی نبی بھی شامل نہیں ہے، ما خلا سلیمان، فرمایا فقط جناب سلیمان نبی ایسے ہیں جو اس سورہ فاتحہ کے بعض حصے میں شامل ہیں۔ بعض حصے سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی آیات جن کے پیش نظر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جناب سلیمان نبی کا جب ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا، وہ خط جو جناب سلیمان نے ملکہ بلقیس کے نام لکھا تھا، اس میں کیا لکھا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط جناب سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام معصوم فرماتے ہیں سلیمان کو فقط سورہ فاتحہ کی بسم اللہ عطا کی گئی تھی، فرمایا ہمارے جد کو اللہ نے پوری سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ اب ذرا تصور کیجئے، اللہ نے حضرت سلیمان کو فقط سورہ فاتحہ عطا فرمائی، اور قرآن کہتا ہے کہ اس سورہ فاتحہ کی بسم اللہ عطا فرمائی، اور قرآن نے جناب سلیمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پوری کائنات کی ہر شے جناب سلیمان کی تابع تھی۔ اگر کل موقع ملا تو میں پوری گفتگو انشاءاللہ خدا کی توفیق سے اس تسخیر کے اوپر پڑھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو کیا کیا عطا کر رکھا تھا۔ اللہ نے فقط بسم اللہ عطا فرمائی تھی، اور پوری کائنات اللہ نے حیدر کرار کی فضیلت کا جملہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأها معتقدا بموالات محمد وآلہ آتاہ اللہ تبارک و تعالی بکل حرف منها خیر من والی۔ اگر کوئی ایسا بندہ جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت و ولایت ہو، محمد و آل محمد کی ولایت کے ہوتے ہوئے جو مومن سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں اللہ سورہ فاتحہ کے ہر حرف کے بدلے، لفظ نہیں، ہر حرف کے بدلے اللہ اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے جو پوری کائنات سے افضل ہوتی ہیں۔ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، خیر من الدنیا، وہ بندہ جو اپنے نام اعمال میں میری اور میری آل کی محبت و ولایت لے کے آئے گا، پورے سر آئے گا جیسے بجلی گزرتی ہے۔ اور اس کے بعد من لم یأتی بہی، وہ بندہ جو بغیر ولایت علی کے آیا، بغیر محبت محمد و آل محمد کے آیا، اس کی پھر سزا کیا ہوگی؟ رسول خدا فرماتے ہیں سقط علی ام رأسہ فی قعر جہنم ولو کان معہ من اعمال البر عمل 70 صدیقا، کہا پھر نام اعمال میں چاہے 70 صدیقوں کے اعمال لے کے آ جائے، ایک صدیق نہیں، 70 صدیقوں کے نام اعمال بھی، 70 صدیقوں کے اعمال اپنے نام اعمال میں لے کے آ جائے، اگر دل میں علی کی ولایت نہ ہوئی خدا دے وہ جہنم میں ڈال دے۔ میرا وقت تمام ہو رہا ہے، اگر اجازت دیں تو بس آخری روایت اسی روایت کے ساتھ ملا کے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوا امام علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگا مولا رسول خدا نے جو یہ فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ جنت اور جہنم رحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین جیو والآف کے بات المتقین کی صلوات وہ خوش نصیب ہے عزت مواب تے ہیں ادو امیر تو اس پہ آئے جا پھر جو بے شمار کرو تو ثواب ہاتھ سے مجلس دی زینت بن کے باندھے لے بڑی خوشی کے لیے اللہ تو سلامت رکھے۔ ابو ذر غفاری صحابی رسول پائدہ صحابی جڑی جا تو گزرے آج تو لنگے خیالی حق علی حق میرا دل چاندے جناب عباس دل بھائی سناوا اللہ میں عباس دا سرور عالم تے نہ اپنے وقف کرایا ریا اللہ بدلایا کریں تبدیلی ودا ہر کوئی آنکھے او اللہ میابا ساگولو بزرگان و جوان و جناب عباس تک ہر شے سب کچھ ہو ملی ہے، وفائی ہو ملی ہے، شرافت ہو ملی ہے، پردہ ہو ملی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے آدھے آقا انہوں عمر ساتھ اپنے پتر کو نال لا کے پیا دے انہوں تو سا اکبر کو نال لا کے وندر پہوے انہوں اندر نوکر پیا دے انہوں میں دورا نوکر پیا کلا انتو بابر ہوائے بڑے امن تمنے کرو جیرے قاضی دے ورین بیٹھے ہو کھڑا دے امام بارگاہ تھے یہ نہیں پوچھے دے آمد قرصاں ہم علم پاک سے اس دنیا میں کیا لیتے ہیں ہم علم پاک سے اس دنیا میں کیا لیتے ہیں
میں کیا لیتے ہیں، اس کو ہم چوم کے جنت کی ہوا دے۔ اس دنیا میں کیا لیتے ہیں، ہم علم پاک سے اس دنیا میں کیا لیتے ہیں، ہم علم پاک سے اس دنیا میں کیا لیتے ہیں، ہم علم پاک سے اس دنیا میں کیا لیتے ہیں، اس کو ہم چوم کے جنت کی ہوا دے۔ اب اللہ تیری زندگی دراز کرے، مولا تیرے نوکریں قبول فرماوے، رزق کی اضافہ فرماوے۔ جنت دکھاواں ہم لگاتے ہیں گھر میں عبادت کے لیے، ہم لگاتے ہیں گھر میں عبادت کے لیے، ہم لگاتے ہیں گھر میں عبادت کے لیے، جب کبھی شوق اٹھے دل میں زیارت کے لیے، آگے اس کے تلے سارے اپنا جھکا لے۔ گھر میں عبادت کے لیے ہم لگاتے ہیں گھر میں عبادت کے لیے، جب کبھی شوق اٹھے دل میں زیارت کے لیے، آگے اس کے تلے سارے اپنا جھکا لیتے ہیں، آگے اس کے تلے سارے اپنا جھکا لیتے ہیں۔ قاضی عباس کو دکھ درد سنا دے، عبادت کے لیے ہم لگاتے ہیں گھر میں عبادت کے لیے، جب کبھی شوق اٹھے دل میں زیارت کے لیے، آگے اس کے تلے سارے اپنا جھکا لیتے ہیں، آگے اس کے تلے سارے اپنا جھکا لیتے ہیں۔ غازی عباس کو دکھ درد سنا لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس کا اختتام ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پیارے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے پیارے بھائی مولا عباس علمدار کا علم برآمد ہو چکا ہے۔ آپ بھی زیارت کیجئے، بہت افسوس ہے، بہت ارمان ہے میرے مولا۔ مولا ہمیں بھی ضرور بلائیں اپنے روزے پر میرے پاک مولا۔ مولا ہم سب کی دعائیں قبول و مقبول عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول کریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
رباب، اور یہ وہ بچی ہے جو ایک ایک ذاکر کو گنتی ہے کہ کب مجلس اینڈ ہوگی اور میں کھیلوں گی. مطلب اس کا مقصد صرف کھیل نہیں ہے، اور یہ اپنی ہی دنیا میں مست ہے. کہندا تکتے آجا میں دی قبر بابا مطلب دس جا اس طرح مینوں پہ نشان دا مجلس کے بعد ہم سب لوگ علم پاک کے نیچے بیٹھتے ہیں، علم کے سائے کے نیچے. سب فیملی آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مولا کا ذکر کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بچے مولا کا نوحہ کر رہے ہیں. ہم سب اکٹھے ہو کر یہاں بیٹھ کر مولا کا ذکر کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں. تو سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں. اب ہم لوگ جانے لگے ہیں دوسرے علم پاک پر. ہم لوگ ایسے ہی ہر علم کے نیچے بیٹھ کر مولا کا ذکر کرتے ہیں، مولا کو پرسہ کرتے ہیں. میں انٹر ہو گئی ہوں جی، یہ نظارہ دیکھیں، مولا کا علم دیکھیں. آپ بھی دعا کیجئے، میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. ابھی مجھے علم دکھا تو میں نے سوچا سلام بھر لوں، اور اندر زیارت پڑی تھی تو میں نے سوچا ان کا بھی سلام بھر لیتی ہوں. ہاں ابھی بیٹھی ہیں، کیوں؟ اچھا کھیلتے ہیں، کھڑے تو ہو جاؤ نا. رباب میری یاد آتی ہے آپ کو؟ اچھا جی، کتنی یاد آتی ہے؟ ابھی میں رباب سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ اتنی دیر میں زلجنا آ گیا، تو ہم نے سوچا کہ ہم سلام بھر لیں. رباب کو دیکھیں کتنی پیار سے مل رہی ہے. اللہ پاک کا کرم ہے، الحمدللہ ہمیں زیارت نصیب ہوئی. اس قابل سمجھا مولا نے. میری ساری حاجتوں کا واسطہ بس ہے، 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 میری ساری حاجتوں کا واسطہ بس فائنلی اب ہم لوگ گھر کی طرف جا رہے ہیں. گھر پہنچ کر ملتی ہوں آپ سب سے. بالکل ابھی آئے ہیں ہم گھر. ہم لوگ رات کے 1 کا ٹائم ہے، ابھی گھر پہنچے ہیں. اور آج میں ہمارے پیارے امام حسین علیہ السلام کے پیارے بھائی مولا عباس علمدار، وہ غازی کا علم جو ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، ان کی شہادت سن کر آ رہی ہوں.